अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया वज़ीर आला साहब। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, जो मौजूदा हालात हैं, सिंध ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था लॉकडाउन का, इन्हीं हालात पे गुफ्तगू करेंगे। जी निज़ामी साहब। जी शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप मुबारकबाद हमारी मौसूल करें कि आपने इस मामले को बर वक्त और अच्छे तरीके से हैंडल किया है बाकी सूबों की निस्बत। आपने एक बात कही कि अगर ये 15 दिन पहले लॉकडाउन हो जाता तो इतना नुकसान ना होता, इससे क्या मुराद है आपकी? अस्सलामुअलैकुम निज़ामी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मेरे ख़यालात जो हैं इसमें व्यूज़ जो हैं इस वायरस के हवाले से उनका लेने का। देखिए निज़ामी साहब, बहुत सिंपल इसकी बात थी। मैंने 26 तारीख को पहला केस आया हमारे पास कराची में, इस्लामाबाद में भी उसी दिन एक केस था 26 फरवरी को। 27 से मैंने मीटिंग्स करनी शुरू की, एक इमरजेंसी टास्क फोर्स बनाई। उस इमरजेंसी टास्क फोर्स में मैंने हमारे काबीना के कुछ मेरे कॉलीग्स थे, ब्यूरोक्रेसी से लोग, लॉ इन्फोर्समेंट से लोग, यूनिसेफ, WHO, प्राइवेट सेक्टर अस्पताल, ख़ास तौर पे आगा खान यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ़ इन्फेक्शस डिजीज़ डॉक्टर फैसल, इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर बारी, इन सब को मैंने लिया अपने साथ और हमने इकट्ठे फ़ैसले किए। इन सब की मशावरत से हमने 26 तारीख को ही स्कूल बंद कर दिए थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने रेस्टोरेंट्स और फिर दुकानें और फिर ट्रांसपोर्ट, फिर दफातर ये बंद करने शुरू किए। पहली बार मैंने 13 या 14 तारीख को फेडरल गवर्नमेंट से बड़ा स्ट्रांगली कहा कि आप ये लॉकडाउन करें, जल्द से जल्द करें। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर जो उस वक्त पेशेंट्स थे, ये वायरस जो है ये बाहर से ही आया है, जो भी पेशेंट्स बाहर से आए हुए वो अगर आइसोलेट हो जाते, उनकी मूवमेंट कम से कम होती, जो इनसे मिलने वाले होते उनकी मूवमेंट कम से कम होती। 15 तारीख को अगर हम कर देते ये लॉकडाउन, तो हम आज 1 अप्रैल को इसको खोलने की बात कर रहे होते लॉकडाउन की, इसलिए कि हम स्प्रेड पे काफ़ी हद तक काबू पा चुके होते। ये मैं नहीं कहता कि ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक काबू पा लेते। उससे क्या ना करने से क्या हुआ कि लोकल ट्रांसमिशन, अभी आपको पता है कि सिंध के अंदर एक तो खैर ईरान से जो पिलग्रम्स आए थे उनको हमने सक्खर में लॉकडाउन कर दिया, आइसोलेट कर दिया। उनकी वजह से बिल्कुल तकरीबन मेरा ख्याल है 100% मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कोई वायरस फैला नहीं। लेकिन उनके अलावा जो लोग आए थे बाहर से, और सिंध में हमारे पास जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं बाहर से आने वाले वो सिर्फ 62 हैं, 62, और 340 से ऊपर इस वक्त एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, उनके अलावा 343 वो लोकल ट्रांसमिशन, ये कल रात तक की बात बता रहा हूँ, यानी 6 गुना लोकल ट्रांसमिशन है। अगर वो 15 तारीख को ये 60-62 लोग आइसोलेट हो जाते, चले सारे नहीं होते, उनमें से आधे हो जाते, आधे नहीं होते, 75% हो जाते आइसोलेट, तो उससे फैलाव कम होता। यही मकसद था। दुनिया भर में यही हुआ है, जिसने जल्दी लॉकडाउन किया है, जिसने जल्दी इस पे स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने जल्दी इस चीज़ पे काबू पाया है। बहुत बड़ी लैप्स हुई है। ताफ्तान का तो आपने बता दिया, वो तबलीगी जमात का लाहौर में इज्तिमा है जिसको पंजाब हुकूमत ने बर वक्त नहीं रोका। उसकी वजह से तो सिंध में काफ़ी केसेस जो हैं वो मैंने सुना है कि वो फैले हैं, तो इससे कितना नुकसान हुआ? निज़ामी साहब, जो मैंने अभी बात की थोड़ी देर पहले, अगर 15 तारीख को लॉकडाउन होता तो ये इज्तिमा ना होता, ये इज्तिमा ना ही होता। इस वक्त इसका मैं आपको बता दूं डिटेल्स के, हमारे पास हैदराबाद में हमें पहले इत्तला आई कि जी किसी की तबीयत ख़राब है, तबलीगी जमात के एक काफ़िला आया हुआ है, वो एक मस्जिद थी उसके अंदर, हमने उसको टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आया। हमने उसी वक्त उस मस्जिद को जो है लोगों को कहा कि जी इन सब का टेस्ट कराएं। 208 थे या उससे कुछ ऊपर लोग थे उस तबलीगी जमात के, वो लोग जो आए हुए थे, उनमें से 94 पॉजिटिव आए, 94, 50% के करीब, उससे थोड़ा कम। जैसे ये हुआ, हमने पूरे सिंध में मालूम किया कि कितने लोग हैं तबलीगी जमात के आए हुए, और तकरीबन 3500 के करीब हमने हर डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई किए।
اب 3500 کا ٹیسٹ کرنا بہت جلدی بہت مشکل ہے. ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ایسی ہے کہ ان کو ٹیسٹ کرتے کرتے ہمیں 10 دن لگ جائیں گے. تو اس سے بہتر ہم نے یہ سمجھا کہ امیڈیٹلی ان کو آئسولیٹ کریں, جو جہاں ہیں ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ وہاں بیٹھیں. ہم نے ان کے بڑوں سے بھی بات کی, میں نے کل مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی بات کی تھی اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو ہدایت دیں کہ وہ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھے رہیں, اور حکومت ان کو کھانا گروسریز پہنچائے گی. اللہ نہ کرے کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کو امیڈیٹ میڈیکل کیئر حکومت دے گی, لیکن وہ اگر اپنی جگہ پہ 15 دن رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان میں مرض نہیں ہوگا تو وہ باہر نکل آئیں گے. اگر کسی میں کوئی ایسے مرض سمٹمز کی ہوتی ہے تشخیص تو اس پہ امیڈیٹلی اس کو کیئر دے دی جائے گی. وہی میں جو 15 مارچ کی بات میں نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ اگر اس دن لاک ڈاؤن ہوتا تو آج اس مسئلے سے ہم کنفرنٹ نہیں کر رہے ہوتے. جی یہ یقیناً یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ابھی بھی ان کا جو تازہ بھی خطاب ہوا ہے, کچھ لاک ڈاؤن کے بارے میں ان کی کوئی ریزرویشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ہوگا تو لوگ بھوکے مر جائیں گے, اس لیے میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں. ایک طرف لاک ڈاؤن ہو بھی رہا ہے خرابی کے بعد, اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ میں خلاف ہوں اس کے. نمبر دو آپ نے جو لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو گروسریز اور جو روزمرہ کا سامان ہے اور مالی امداد پہنچانے کے لیے کیا نیٹ ورک بنایا ہے, یہ جو ٹائیگرز کی جو فورس بنائی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ نظامی صاحب, سب سے پہلے تو آپ نے درست کہا, اس وقت چاروں صوبوں میں جو قدم سندھ حکومت نے اٹھائے ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں باقی چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے تقریباً اس وقت جو ہم سندھ میں کر رہے ہیں تقریباً ہر جگہ پہ وہی اقدام اٹھائے ہیں چیف منسٹرز نے, اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں اس لیے کہ ہم جزیرے پہ نہیں ہیں. اگر کوئی اور صوبہ اپنا کام اچھی طرح کر رہا ہے اور ہم سندھ میں اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے تو ہم ان کو بھی افیکٹ کریں گے. تو اور اگر ہم کوئی جزیرے میں رہ رہے ہوتے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب کی کنسرنز ہیں اور یہ کنسرنز ہماری بھی ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. جو محنت کش ہیں, مزدور ہیں, ڈیلی ویج ارنرز ہیں, ان کی بیسس پہ تو ہماری پارٹی بنی ہے. ان کا خیال ہمیں بھی بہت زیادہ ہے. اسی لیے ہم نے جو اقدام کیے تھے, سب سے پہلے حکومت سندھ نے, ہمارے پاس ایک انفیکشس ڈیزیز ایکٹ ہے, اس کے تحت ہم ایکسٹرا آرڈنری قدم اٹھا سکتے ہیں. ہم نے ایک ایکسٹرا آرڈنری قدم اٹھایا کہ ہم نے سب مالکان سے کہا, چاہے وہ انڈسٹریز کے مالکان ہوں, چاہے وہ شاپ اونرز ہوں جن کے یہاں شاپ کی جو ملازم کام کرتے ہوں, گھروں پہ جو ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی ہے, ان سب کے لیے ایک ہم نے ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا اس قانون کے تحت کہ آپ نے انہیں 1 مہینے کی پیڈ لیو دینی ہے, آپ نے تنخواہ دینی ہے. ہم کوئی لمبے عرصے کی بات نہیں کر رہے, یہ مجھے پتہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں سسٹین کر سکتے. اگر اس قدم پہ سب لوگ منوان اس کی تعمیل کریں تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ 100% اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہم نے دوسرا سٹیپ یہ لیا, میں نے خود یہاں پہ جو بھی یوٹیلیٹی کمپنی سندھ میں ہے کہ الیکٹرک ہے, ہیسکو ہے, سیپکو ہے اور سوئی سدن گیس ہے, ان کے جو ہیڈز تھے ان کو بلا کے اور ان سے کہا کہ جی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس مہینے میں آپ 4 یا 5 ہزار سے کم کا بجلی کا بل نہیں لیں گے اور آپ 2 ہزار سے کم کا گیس کا بل نہیں لیں گے. یہ بھی ایک ریلیف 4-5 ہزار روپے کی غریب طبقے کو مل جاتی جن کا یہ بل اتنے آتے تھے یا اس سے کم آتے تھے تو مل جاتی. پھر میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا اور میں نے باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ سے رائٹنگ میں ایک ریکویسٹ بھیجی کہ جی یہ ہم نے اقدام اٹھائے ہیں, آپ بھی یہ ہمارے ساتھ مل کے کوشش کریں کہ ہر جگہ انشور ہو یہ چیز. آپ ہیسکو سیپکو کو کہیں اور کہ الیکٹرکوم کہتے ہیں, میری تو یہ صلاح ہے کہ جو ان کا 1 مہینے کا بل حکومت اٹھا لے خود غریب لوگوں کا بجلی اور گیس کے, وہی میں نے کہا ایک پرٹیکولر تھریش ہولڈ سے نیچے جو ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 15,000 روپے ہمیں ٹرانسفر کرنے چاہیے ان لوگوں کو تاکہ یہ سسٹین کر سکے. اس میں دیکھیں لاک ڈاؤن سے ہم زندگیاں بچائیں گے وائرس سے, اس کے جو باقی کولیٹرل ڈیمیج جو ہم کہیں یا سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ جی لوگوں کو بھوک یا ایسی چیز ہوگی, وہ حکومت کا کام ہے اس پہ انٹروین کرنا.
ہم نے پہلے یہ 2 سٹیپس اٹھائے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا. میں نے سارے فلاحی ادارے جو سندھ کے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کی. ان لوگوں نے جو ہے وعدہ کیا اور وہ پہنچا رہے ہیں گھروں پہ کھانا. میں نے کہا گھروں پہ کھانا پہنچانا ہے. کچھ لوگوں نے ان کو تک بانٹنا شروع کیا, تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی اور ان کو منع کیا کہ آپ سڑکوں پہ یا کسی گراؤنڈ پہ نہیں بانٹ سکتے, اس لیے کہ اس سے لاک ڈاؤن کا جو ایفرٹ ہے اس کا پرپز ہے وہی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. جی. تو میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچھ حد تک اس پہ عمل کیا ہے. ہم نے اپنی ایک ڈیٹا بیس بنانے کی تیاری بلکہ کر لی ہے کافی حد تک, کہ ایک نمبر ہو جس پہ جس کو ضرورت ہو ہم اس کو کیش ٹرانسفر کر سکیں. وہ ہوگا ایسے کہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجے گا, شناختی کارڈ نمبر کے بعد اس پہ کافی چیکس ہوں گے, اور ان چیکس کے لیے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت ہے. میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے اس سلسلے میں لکھا ہے, پرائم منسٹر صاحب سے بات بھی کی, انہوں نے ایگری کیا ہے کہ وہ ساری مدد دیں گے. اس میں ٹائم تھوڑا لگ رہا ہے, اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوئی ہے کہ جی وہ نادرا سے ڈیٹا دے دیں کہ ایک ہی فیملی سے 2 لوگ تو نہیں مانگ رہے ہم سے, وہ اسٹیٹ بینک سے ڈیٹا دے دیں کہ جی کوئی ایسا شخص تو نہیں جس کے بینک میں پیسے پڑے ہیں کافی سارے اور وہ مدد مانگ رہا ہے ہم سے. انکم ٹیکس FBR سے کہ جی وہ ٹیکس پیئر تو نہیں ہے. تو یہ سارے چیکس لگانے کے, سیلولر فون کمپنیز, موبائل کمپنیز سے ہم مانگ رہے ہیں کہ جی ہم نمبر دیں گے آپ کو, شناختی کارڈ نمبر, آپ اس نمبر پہ دیکھیں کہ اگر اس شخص کا موبائل فون کا بل 5,000 روپے سے اوپر آ رہا ہے تو وہ پھر غریب تو نہیں ہوا نا کہ اتنا بل آ رہا ہے اس کا. تو یہ ساری چیکس اگر لگا کے اور جو باقی بچیں گے ہم ان کو کیش ٹرانسفر جلد سے جلد کریں. ابھی 7-8 دن میں دیکھیں اگر ایک ہی میسج جائے سب کے لیے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس وبا سے, اس کرونا وائرس سے بچیں, اور پہلی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا کام ہے کہ یہ سارے چیکس لگا کے اپنے لوگوں کو جو تکلیف میں ہوں ان کو گروسری اور کھانا پہنچائیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ کنٹرول نہ کر سکیں, لیکن یہ یونیفائڈ ایفرٹ ہونا چاہیے. اگر میں ایک میسج دے رہا ہوں اور نظامی صاحب آپ کوئی اور میسج دے رہے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور کنفیوژن پھیلے گی. ابھی آپ نے بات کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس بات پہ ایگری کی ہے جو ڈیٹا آپ کو چاہیے. کل ایک امپریشن یہ آیا کہ جو رابطہ کمیٹی کے فیصلے ہوئے تھے اس پہ وفاق کی ترجمان کہتی ہیں کہ شاید مکمل عمل درآمد نہیں ہوا اور حوالہ جو ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ ایشو تھا اس کا دیا گیا. ابھی تک ورکنگ ریلیشن بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ سندھ گورنمنٹ وہ کیسا ہے, اور آپ کو جو تعاون درکار رہا ہے اس سے پہلے تک وفاقی حکومت سے, کیا مکمل تعاون آپ کے ساتھ کیا گیا؟ دیکھیں میں کسی کی شکایت نہیں کروں گا, میں کوئی بات نہیں کروں گا. ہاں جو آپ نے ابھی بات کی, میں صرف اتنا کہوں گا کہ گڈز ٹرانسپورٹ ہم نے بند کی ہی نہیں. تو وہ جو فیصلہ تھا کہ ان کو کھولا جائے, اور اسی لیے میں نے اس میٹنگ میں بھی کہا تھا ہم نے گڈز ٹرانسپورٹ بالکل بند نہیں کی ہے. پرابلمز آ سکتے ہیں دیکھیں اس ماحول میں کہ پولیس نے کسی کو روک لیا کہیں, کسی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی نے روک لیا ٹو میک شیور. یہ پرابلمز تو اس ایکسٹراڈنری سچویشن میں آ سکتے ہیں. اسموتھ ورکنگ تو ہے نہیں نا بالکل, ہم ایک ویل آئلڈ مشین کی طرح تو کام نہیں کرتے. لیکن حکومت کی طرف سے, سندھ حکومت کی طرف سے گڈز ٹرانسپورٹ پہ کبھی بھی پابندی ڈالی نہیں. تو یہ بڑی میرا خیال ہے تھوڑی سی اس سے ہمیں ڈسٹرب میں ضرور ہوا کہ جب ایسی بات کی گئی. میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں, فرام ڈے 1 گڈز ٹرانسپورٹ پہ پابندی نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ اس کا اگر غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے کیا ہے کہ جی ہم انڈسٹری چلا سکیں اور وہاں پہ مزدور بلائیں اور مزدوروں سے کام کرائیں, اس کی ہم اجازت اس وقت نہیں دے سکتے. جی نظامی صاحب, یہ ایک پروپوزل آیا ایک اپوزیشن کی طرف سے کہ جی یہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہو اس کو اوورسی کرنے کے لیے. ظاہر ہے وہ خالی اپوزیشن کی نہیں ہوگی, اس میں گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوں گے. اس کے بارے میں آپ کا ویو, اور دوسرے یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کی تال میل ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, یہ جو سیلولر کمپنی سے آپ نے جو ڈیٹا شیئرنگ کا کہا, یہ ایک نئی ریولوشنری چیز ہے پاکستان کے حوالے سے, لیکن اس حوالے سے آپ کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں تعاون کے حوالے سے سیلولر کمپنی سے, یا یہ جو ان کے جو ریگولیٹری ادارہ ہے PTCL؟ پہلے تو نظامی صاحب کا جو پہلا سوال تھا, جب میں نے یہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا اس وقت میں نے ساری سندھ کے اندر جو بھی پارٹیز تھیں, PTI, GDA, متحدہ قومی موومنٹ, جماعت اسلامی, جماعت علماء اسلام, ان سب کے نمائندگان کو بلا کے انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان میرے ساتھ بیٹھ کے کیا تھا.
ہم نے سب سٹیک ہولڈر سے لیا تھا. ابھی مجھے پتہ چلا ہے, جیسے آپ نے بتایا مجھے کل پتہ چلا تھا, میں بالکل ویلکم کروں گا پارلیمنٹری میں. ہمیں تو ہر ایک کی ضرورت ہے, ہم سب نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. ایک صرف تھوڑا سا میں اگین شکایت نہیں کرنا چاہتا, لیکن دوسرے کو جو ہے ایڈوائس دینا بڑی اچھی بات ہے لیکن اس پہ خود بھی عمل درآمد کرنا چاہیے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ ہر ایک کو ساتھ مل کے بٹھا کے کام کیا جائے تو بڑا اچھا ہوگا. تو اگین وہ کریں نہ کریں, میں بالکل اوپن ہوں. میں نے پہلے بھی سب سے کوشش کی ہے کہ میں کانٹیکٹ میں رہوں اور آگے اور زیادہ کروں گا. دوسرا آپ نے سوال کیا جو سیلولر کمپنیز, موبائل کمپنیز کا, یہ مجھے پتہ چلا کہ سیل کمپنیز نے کہا کہ جی ہمیں پی ٹی اے سے اب ضرورت ہے اپروول کی. کل میں نے چیئرمین پی ٹی اے سے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے بات کی تھی. انہوں نے بھی مجھے یقین دلایا کہ ایک خط ہمیں لکھ دیا جائے اور ہم منسٹری آف انٹیریئر سے لے لیں گے اپروول. میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہہ دیا تھا, میں نے اس وقت مجھے نہیں پتا وہ خط چلا گیا ہوگا, اور میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ سیکرٹری انٹیریئر سے بھی بات کر لیں کہ وہ ایکسپیڈائٹ ہو جائے. تو جہاں جہاں مشکلات آ رہی ہیں, دیکھیں ریگولیشنز ہیں, ہم ہر ریگولیشن کو فالو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک چیز صرف میں ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز سے نجات پانے کے لیے, یہ کرونا وائرس سے, جو میرا ایکسپیرینس ابھی تک رہا ہے, ہم پرفیکشن کی طرف نہ جائیں کہ جی یہ چیز بھی دیکھ لیں, یہ بھی دیکھ لیں, اور اس پرفیکشن میں ہم انیکشن میں آ جائیں کہ کوئی ڈیسیجنز ڈالیں. آپ کو سپیڈ سے کام کرنا ہے. اگر میں 100 فیصلے کروں گا اور میں کہہ رہا ہوں میں ہر فیصلہ مشاورت سے کرتا ہوں, اگر میں 100 فیصلے کروں گا تو ہو سکتا ہے اس میں سے صرف 20 ٹھیک ہوں, لیکن اگر 80 فیصلوں سے کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں ہو رہا ہے تو ان 20 فیصلوں سے فائدہ تو ہو رہا ہے. اگر میں کوئی ایکشن نہیں لوں گا تو پھر تو ہم خود کو خود ہی ہتھیار ڈالنے والی بات کر رہے ہیں اس سلسلے اس طریقے سے. تو شاہ صاحب یہ جو آپ نے بات کی اتنے یعنی کہ یہ عالمی بحران بھی ہے اور ہمارے لیے قومی بحران بھی ہے, تو اس میں یہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم ہے اس کو ختم کرنا تو کم از کم فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کام ہے, اور صوبائی حکومت کا بھی اپنی جگہ یہ ہے کہ جی آپ وہاں سے اجازت لیں, وہاں سے اجازت لیں, جس طرح آپ کو سائل ہوں. آپ تو ایک قومی خدمت سر انجام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہاں جو اس سے متاثرین ہوں اور جو باقی لوگ ہیں ان کو ہر چیز پہنچے, ڈیٹا آپ کے پاس ہو. تو اس زمن میں تو کچھ حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے فوراً. جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, ہمیں یہ ریڈ ٹیپ ختم کرنا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے. میں نے تو آپ کو بتایا نا, میں یہ جو کرونا ٹاسک فورس ہے 27 فروری کو بنائی تھی میں نے, اور اس میں حکومت کی طرف سے یعنی کیبنٹ کی طرف سے, بیوروکریسی کی طرف سے, لا انفورسمنٹ, انٹیلیجنس ایجنسیز, ہر ایک کے نمائندے اس میں بیٹھتے ہیں, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ادھر ہی فیصلہ کر لیا جائے جس چیز کی ضرورت ہو. اور ہمارے میں یہ نہیں کہتا 100% ہم اس میں کامیاب ہوئے, لیکن کافی حد تک کامیاب ہوئے, اور میں یہ چاہوں گا کہ ہر جگہ پہ ایسے ہی اقدامات کیجیے. اور میں شیور ہوں, دیکھیں کسی پہ مجھے نہیں پتہ نا, میرا خیال ہے ایسے ہی ہو رہا ہوگا. ہمیں جب فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی, ہم انہیں کہتے ہیں, اور میں آپ سے وہی بتا رہا ہوں کہ یہ کبھی جواب نہیں ملا کہ نہیں کرتے, ہمیں جواب مثبت ہی ملا ہے. ٹائمنگز میں یہی چاہوں گا کہ سپیڈ تھوڑی زیادہ ہو. اچھا شاہ صاحب, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو جواب مثبت ملا ہے. ابھی آپ یونیفائڈ ایفرٹ کی بات کر رہے تھے, آپ نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ 4 اپریل کے بعد لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی ہو سکتی ہے. جو آپ کی اب میٹنگ ہے اس میں کیا کوئی یونیفائڈ SOPs اس لاک ڈاؤن کو لے کے طے ہونے کی سجیشن آپ کیا وفاقی حکومت کو دے رہے ہیں, تاکہ سندھ جو ہے وہ اپنا طریقہ علیحدہ رکھے, پنجاب علیحدہ رکھے, تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا؟ تو اگر نرمی کرنی ہی ہے تو کوئی یونیفائڈ SOPs جو پورے ملک میں امپلیمنٹ ہو جائیں. بالکل, جب لاک ڈاؤن کیا بھی تھا تب بھی ایسے ہی کیا تھا. میں نے یہ بات ضرور کی ہے اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ 4 اپریل تک, لیکن ابھی تک دیکھیں یہ میرے اکیلے کا فیصلہ نہیں ہوگا. میں آپ سے بہت کلیئرلی کہتا ہوں, میں ابھی جو بھی آپ سے بات کر رہا ہوں, میں سب سے زیادہ ویٹیج جو دے رہا ہوں نا اپنے فیصلوں میں, وہ جو ماہرین ہیں اس کے, طبی ماہرین خاص طور پہ, ان کی ایڈوائس کو دے رہا ہوں. وہ جیسے ایڈوائس کرتے ہیں, میں جیسے آپ کو بتاتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کا جب ہم نے فیصلہ کیا تو ہم نے شروع اس سے کیا کہ جی چلو سب بند کرتے ہیں, اب کھلنی کیا کیا چیزیں.
ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی گروسری سٹورز، فوڈ آئٹمس کے انڈسٹری اور آپ کی ہیلتھ والی جو انڈسٹری اور ہیلتھ سٹورز وغیرہ یہ کھلے رہیں گے۔ اس کے بعد کسی کی اگر ریکویسٹ آتی تھی کہ ہم نے کوئی چیز کھولنی ہے تو ہم پہلے لا انفورسمنٹ سے پوچھتے تھے کہ کیا آپ یہ مینیج کر سکتے ہیں، اس لیے گراؤنڈ پہ تو وہ ہے نا، ہم تو اگر باہر بیٹھے میں کہوں جی سب کو روک دو اور وہ پاسبل نہ ہو تو ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس مشورے کے بعد ہی جب وہ لا انفورسمنٹ اس کی اجازت دیتی ہے تو ہم پھر اس چیز کو کھولتے ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کھولنی چاہیے اور لا انفورسمنٹ ریلکٹنٹ ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اور کیا ریسورسز چاہیے اس چیز کو کھولنے کے لیے۔ اس صلاح مشورے سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ریلیکسیشن ہوگی وہ بھی اسی صلاح مشورے سے ہوگی۔ میں پھر ایک کلیئر کر دوں، میں شاید جو میں نے کہا ہے کہ 4th کے بعد کوئی ریلیکسیشن ہوگی، یہ کوئی فائنل بات نہیں ہے۔ ہاں جو ایشوز آ رہے ہیں ہمیں، یعنی جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کے پاس اگر کھانے پینے کی کمی ہو رہی ہے، ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہم نے ضروری ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے زیادہ۔ تو وہ لیکن ہم یہ ایشوز ایڈریس کریں گے۔ اگر زیادہ لاک ڈاؤن کی ضرورت پڑی، جو کہ مجھے کچھ ایڈوائس ایسے بھی مل رہی ہے، لیکن اگین ابھی میں اس پہ فیصلے ہم نے نہیں کیا کوئی حکومت نے، تو ہم جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا جو اس کے غلط جو اور اس سے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں ان کو سالو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ شاہ صاحب بس آخری سوال آپ کو، مجھے پتہ ہے آپ بہت بزی آدمی ہیں، آپ مختلف میٹنگز آپ نے رکھی ہوں گی، یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ سخت بھی ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن، یہ جو خدشہ اظہار کیا، ظاہر ہے اگر یہ جس طرح دنیا میں کیس ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، بادل خدا نہ خواستہ یہاں ہوتے ہیں تو آپ کو سختی تو کرنی پڑے گی، لیکن اس حوالے سے آپ نے یہ بھی درست فرمایا کہ آئندہ کا روڈ میپ اور ایکشن پلان کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے اس ضمن میں آپ اکیلے تو فیصلہ نہیں کر سکتے، تو کوئی ایسی کوئی میٹنگ ہے جس میں ان سیناریوز کو کے حوالے سے سب چیف منسٹر اور سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں بیٹھ کے فیصلہ کریں؟ جی بالکل نظامی صاحب، ایسی میٹنگز پرائم منسٹر صاحب خود ہولڈ کر رہے ہیں، انہوں نے وقتاً فوقتاً کی ہے اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، باقی صوبے بھی رکھتے ہیں، وفاق کی جو کنسرنز ہیں وہ بھی ڈسکس ہوتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک کنسنسس سے کوئی ہم آگے بڑھیں۔ میں پھر اس میں یہی بتا دوں کہ سندھ میں ہم نے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ تقریباً 100% باقی صوبوں میں ریپلیکیٹ ہوئے ہیں۔ میں نام لینا چاہتا ہوں، کچھ صوبوں کے تو موقف ہم سے زیادہ سخت ہے اس معاملے میں کہ کیا کرنا چاہیے، کچھ جگہوں کچھ ریجنز کا کہ کیسے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ اگین کوشش پوری یہ ہوگی میری اور مجھے پکا یقین ہے باقی سب کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ ایک کنسنسس سے ہم آگے بڑھیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم جزیروں پہ نہیں رہ رہے ہیں، میری غلطی سے آپ افیکٹ ہوں گے، آپ کی غلطی سے کوئی اور افیکٹ ہوگا، تو جب تک ہم ایک یونیفائڈ اپروچ اس میں نہیں رکھیں گے، اور میرا صرف ایک عرض ہر ایک سے ہے، وہ یونیفائڈ اپروچ میں جو پرائرٹی نمبر 1 ہے نا، وہ ہے ہم اپنے لوگوں کی جانیں بچائیں، اور وہ جانیں کرونا وائرس سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں کسی اور چیز سے۔ اکانومی پہ، پوری دنیا کی اکانومی پہ بہت برا اثر پڑا ہے، ہماری اکانومی پہ بھی پڑا ہے اور پڑے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ریکور ہونے کے بعد ہمیں وہ اکنامک جو پرابلمز ہیں وہ ہم فیس کریں گے۔ لیکن اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں، چین نے افیکٹولی اس پہ کام کیا۔ چین میں یہ جنوری کے شروع میں، سمجھے ڈسمبر کے اینڈ جنوری کے شروع میں یہ معاملہ شروع ہوا، 15 جنوری کے بعد انہیں اس کی نوعیت کا یا اس کی سنگینی کا احساس ہوا، اور انہوں نے جو سٹیپس لیے 2 مہینے کے اندر بلکہ 1.5 مہینے میں وہ اس چیز سے باہر نکل آئے۔ آج سے 1 مہینہ پہلے، 1.25 مہینہ پہلے جب ہم چین کی حالت دیکھ رہے تھے تو ہم سب کا یہ خیال تھا کہ جی چین کی جو لیڈ لے رہا تھا دنیا میں وہ ختم ہو گئی، اور لوگ بڑی بڑی کنسپریسی تھیریز کہہ رہے تھے کہ چین کو تباہ کرنے کے لیے کیا گیا۔ ناؤ چائنا ہیز کم آؤٹ اسٹرانگر دین دا ریسٹ آف دا ورلڈ۔ ڈیولپڈ کنٹریز میں جو اس وقت حال ہے، ویسٹ میں جو حال ہے، یورپ یا نارتھ امریکہ میں جو حال ہے، اب تو لگتا ہے چائنا ان سب سے آگے نکل جائے گا۔ چائنا نے کیا کیا؟ اپنے لوگوں کی جانیں بچائیں۔ چائنا نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ میری اکانومی کا کیا ہوگا، انہوں نے اپنے ہیلتھ فیسلٹیز پہ ساری توجہ دی، اور ٹھیک ہے انہوں نے لوگوں کو گھروں میں محصور کر کے اور ان کو کھانا پہنچایا، بٹ ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر ان کو جو ہے ادھر بھی پرابلمز ہوئے ہوں گے۔ چائنا بھی ہمارے جیسے ہی ملک ہے، چائنا میں ٹھیک ہے، چائنا میں بھی دیہات اور بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پرابلمز ہوئے ہوں گے، لیکن
چائنا نے پہلی پرائرٹی رکھی اپنے لوگوں کی جان بچانا جو بھی تھے. اگر ہم یہ پہلی پرائرٹی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں کم سے کم نقصان ہوگا اور اکنامکلی بھی ہم ریلیٹیولی بہتر ہوں گے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے. یہ جو سارے اس وقت حالات ہیں، اچھی بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو تعاون وفاق کے ساتھ ہے وہ مثبت انداز میں جاری ہے دونوں جانب سے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کرونا سمیت کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، جس طرح انہوں نے کہا کہ جو ساری گفتگو انہوں نے کی اور جو سارے اقدامات کیے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پہلی ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے. اس کے بعد اکنامک کرائسس بھی دیکھے جائیں گے اور جو حالات آئیں گے ان سے متعلق بھی فیصلہ کیا جائے گا. اپیرنٹلی وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں مراد علی شاہ صاحب، ان سے متعلق یہ لگتا ہے کہ وہ بڑے کلیئر مائنڈ تھے لاک ڈاؤن کو بھی لے کے اور جو اب تک اقدامات کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو کنفیوژن ہے نظامی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دور ہو جانی چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ لیڈرشپ کا یہی ایک طرح امتیاز ہوتا ہے کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. اگر لیڈر کنفیوزڈ ہوگا تو عوام بھی کنفیوزڈ ہوں گے. اب آپ نے دیکھا نا کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں ایک بڑے ڈس ایڈوانٹیج سے میں تھے باقی صوبوں کے مقابلے میں. ایک تو ان کی حکومت اپوزیشن میں ہے، ان کی پارٹی یعنی کہ. دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف مسلسل یہ پروپیگنڈا جو ہے سارا سال سے ہو رہا ہے. ہمارا میڈیا بھی، ہماری ایلیٹ بھی کہ جی یہ تو چور چکے ہیں، نالائق ہیں. لیکن اب پتہ لگا کہ آپ کو زرداری صاحب کو کم از کم یہ تو داد دینی پڑے گی نا کہ انہوں نے ایک مراد علی شاہ جیسا شخصیت جو ہے اس کو چنا. یہ بھی لیڈرشپ کا ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کیسے بناتے ہیں. اب شاہ صاحب جو ہیں غیر اسٹینفورڈ یا کسی امریکی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، سٹی بینک میں کام کیا ہوا، لیکن یہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، بڑی میتھوڈکلی انہوں نے باتیں کی. مثلا اسی ریمارک میں دیکھیں ان کے کہ پہلی پرائرٹی ہے لوگوں کی جان بچانا، اکانومی نہیں ہے. اور اس کے لیے جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ یقینی طور پہ انہوں نے لفظ استعمال کیا. لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت سارے جو پاپڑ بیلنے چاہیے وہ لوگوں کی جان بچانے کی طرف ہے، ان کو سپلائی لائن کھلی رکھنے کی طرف ہے، ان کو کھانا، ادویات اور ان کو ہیلتھ کیئر جتنی کہ پاکستان کے محدود وسائل کے مطابق دی جا سکتی ہے وہ دی جائے. لیکن وہ جو کلیئرٹی آنی چاہیے فیڈرل لیول پہ وہ نہیں آئی. پنجاب کی حکومت جو ہے اب وہ بزدار صاحب جو ہیں وہ تو ان کے وسیم اکرم پلس ہیں، لیکن وہ بیچارے کیا کریں، وہ تو جو ان کو حکم ہوگا فیڈرل گورنمنٹ سے وہ اسی کو بجا لائیں گے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں بھی وہی کنفیوژن جو ہے کار فرما رہی ہے جس کا آپ فیڈرل لیول پہ خود پرائم منسٹر کی تقریروں میں ابھی تک دیکھتے ہیں کہ جی میں لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہوں، کر بھی رہے ہیں لاک ڈاؤن، مجبوراً کر رہے ہیں، توہن کر رہے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ مرضی کے خلاف کسی نے ان سے لاک ڈاؤن کرایا. تو بھائی ان کو اب یہ جو کچ بیسی ہے نا، میں یہ لفظ استعمال کروں گا، اب اس کو ختم کر کے کلیئرلی ایک لیڈرشپ رول اختیار کرنا چاہیے. باقی رہا یہ جو واز وغیرہ ہیں کہ جی وہ کس طرح کی پاکستان کی ریاست بنے گی اور کیا، یہ بھی ہوتے رہیں گے. اس وقت ایک فوکسڈ اپروچ ہونی چاہیے اس کرائسس سے نپٹنے کے لیے. اچھا نظامی صاحب، ایک اور بات جو مراد علی شاہ صاحب نے کی وہ بھی بڑی سگنیفیکنس ہے اس کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم جزیروں پہ نہیں رہتے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے جتنے صوبے ہیں ان کی سرحدیں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ایک صوبے میں اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسرے پہ آئے گا. اور وہ بھی بارہا اس پہ یونیفائڈ ایفرٹ پہ زور دے رہے تھے. یہ یونیفائڈ ایفرٹ یا یونیفائڈ پلان کتنا بڑا چیلنج ہے؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس میں پرائم منسٹر کو ایک کلیدی رول اختیار کرنا ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا، جیسے انہوں نے ایک اور بات جو کی کہ جی وہ ہم منسٹری آف انٹیریئر کو بیٹھیں گے، اس طرح یہ جس طرح کہ آپ نے یا میں نے کوئی
اجازت لینی ہو تو ہمیں جانا پڑے. یار وہ ایک صوبہ جو کہ افیکٹڈ ہے اس سے کووڈ-19 سے, اس کو بھی اگر انٹیریئر منسٹر کی منظوری جو ہے, منسٹری کی منظوری کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ تو چیزیں فاسٹ ٹریک ہونی چاہیے. یہ چیزیں بھی تو دور کرنا خان صاحب کا فرض ہے. لیکن فی الحال لگتا ہے کہ اس معاملے میں شاید کوشش تو ہو رہی ہے, لیکن بھرپور طریقے سے کاوش نہیں ہو رہی جیسے کہ ہونی چاہیے. جی نظامی صاحب, پرائم منسٹر پاکستان کا آپ ذکر کر رہے تھے. آج جو ایک اسپتال کے افتتاح کے موقع پہ پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ 70 سال سے جو صحت کا شعبہ ہے پاکستان میں, اس پہ توجہ نہیں دی گئی. بات حقیقت کے قریب بھی ہے, لیکن اب یہ جو حالات آن پڑے ہیں, اور دوسرا یہ جو سوشل ویلفیئر سیکٹر ہے, کیا اس پہ لگا پیسہ نظر نہیں آتا, اس لیے اس پہ توجہ نہیں دی جاتی رہی؟ دیکھیں یہ 2 سوال آپ نے کیے ہیں. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ موقع جو ہے نا, یہ پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 70 سال تک نہیں اس میں توجہ دی گئی. پھر ایک اور بھی اس میں پہلو یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے آمر ہیں, ضیاء الحق یا مشرف فار ایگزامپل, انہوں نے کوئی انفراسٹرکچر پروجیکٹ بھی نہیں بنایا. انہوں نے اربوں ڈالر کی جو امریکی امداد ہے, پتہ نہیں وہ کہاں ادھر ادھر کر دی. لوگوں پہ نہیں لگی پاکستان کے, انفراسٹرکچر بھی نہیں بنا. بہرحال یہ وقت جو ہے ایک دوسرے پر بلیم گیم کا نہیں ہے. یہ وقت جو ہے, جو موجودہ اس وقت جو ایمرجنسی ہے, اس سے نرمدفع ہونے کے لیے سب کو ایک پیج پہ لانے کا. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. نظامی صاحب, خان صاحب کے لیے تو مشکل یہی ہے کہ ان کے اتحادی کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں گنوانے دیتے. اور یہ جو آپ نے ترقیاتی فنڈز کی بات کی ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک جب واپس آتے ہیں تو کچھ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بریک سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے جو پاکستان میں ہو رہا ہے, لیکن جو انٹرنیشنل فگرز آ رہے ہیں, سرویز آ رہے ہیں, رپورٹس آ رہی ہیں, وہ تو خاصی خوفناک ہیں. اور بالخصوص اکانومی کو لے کے, ملکوں کی سلامتی کو لے کے, یو این کی ایک جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اور جو قرار دیا گیا ان کی جانب سے, یہ کہا گیا ہے کہ یہ جنگ عظیم دوئم سے بدترین بحران ہے اور ملک بیٹھ جائیں گے تو یقینی طور پہ اس کا اثر ایشیا پہ بھی ہوگا. ان سارے حالات میں کیا کسی کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے؟ نہیں, ایشیا کو ہوگا کیا, ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا. اور اسی رپورٹ میں پاکستان کا بھی ذکر کیا گیا کہ پاکستان از موسٹ ولنریبل. آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی سچویشن کیا ہے. یعنی اس کرائسس سے پہلے ہی ہماری اکانومی بیٹھی ہوئی تھی. تمام تر دعووں کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ صورتحال جو زمینی حقائق ہیں کیا ہے. بے روزگاری عروج پہ, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ مائنس میں, ایگریکلچر جو کہ ہمارا مین اسٹے ہے وہ نیگیٹو میں. اب اور آپ دیکھیں جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہم نے قبول کی منوان, وہ بھی ہم فالو نہیں کر سکے. مثلا جو ریونیو شارٹ فال ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ جو ریڈیوسڈ ہم نے ٹارگٹ کا ہے وہ بھی پورے نہیں کر سکے. جی گورننس کا یہ حال ہے کہ ابھی تک آج تک ہم کوئی مستقل چیئرمین ایف بی آر نہیں بنا سکے. اب اس صورتحال میں یہ پچھلے 1.5 سال کی میں آپ کو کتھا بیان کر رہا ہوں. گورننس کی صورتحال بھی جیسی تھی آپ کو معلوم ہے. اوپر سے یہ ایک ایسی بلا جو ہے کرونا وائرس کی, یہ تو بڑی ناگہانی ہے جس کو آج صدر ٹرمپ نے بھی تعاون سے تشبیہ دیا. آپ کو یاد ہے ہم اپنے پروگرام میں یہ کہہ چکے ہوئے ہیں. جی کوئی تعاون کہتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی سیل پہ وہ دنیا میں تباہ کاری ہے. یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ درست ہے. اور یہ ابھی جو وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کوئی جزیرہ نہیں ہے, سندھ کوئی جزیرہ نہیں ہے, پاکستان بھی کوئی جزیرہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کرائسس نے وہ جو بارڈرز تھے نا, یہ کرائسس کو بارڈرز کا وہ نہیں ہے, محتاج نہیں ہے.
پاکستان سے اگر کوئی زائرین آئے تھے وہ دنیا بھر میں گئے، پھیل گیا، وہاں سے لوگ یہاں آئے، انہوں نے یہاں پھیلا دیا، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور اب حال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا امریکہ کا، حال یہ ہے کہ میں آج ہی کہیں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ ان کو کھانا اور جو دوسری چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں، جو فنڈز ہیں، تو بڑے بڑے معززین بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بے روزگار ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکہ میں تو بڑا سمپل سسٹم ہے نا، کوئی سوشل نیٹ ورک ویسے نہیں ہے، پرائیویٹ انٹرپرائز ہے، فارغ ہو گئے تو فارغ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ اب ہمارا کاروبار بند ہو گیا، گھر جائیں آپ۔ اب وہ بڑے بڑے جو ان کی ساری اکانومی مارٹگیج اور اس قسم کی چیزوں پہ چلتی ہے، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم ہاتھ پھیلائیں گے، ان کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ گئی ہے، تو ہم کس باقی مولی ہیں۔ اچھا نظامی صاحب، ہمارا حال بہت پتلا ہونے کو جا رہا ہے۔ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ امریکہ میں گروی رکھنے کا نظام ہے، مارٹگیج سسٹم ہے۔ اب ظاہر ہے جب شہری پے نہیں کر سکے گا تو حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ انٹرنیشنل دیکھیں ہم اس کو اگر عالمی تناظر میں، اب کل ہم وہ جو ورلڈ میٹر ہے اس پہ دیکھ رہے تھے کہ چین میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا نیا، اور نہ ہی کوئی نئی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ایک طرح سے چین اس سارے معاملے میں کلیئر ہو گیا، الٹا امریکہ اب ان سے وینٹیلیٹرز بھی خرید رہا ہے، اور وہ اپنا جو اکنامک کرائسس تھا اس سے نکل رہے ہیں۔ اب امریکہ کی اکانومی جس طرح وہ ٹریجیکٹری بھی کر رہے ہیں، پروجیکشن بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد تو نظامی صاحب اگلے 6 مہینوں میں آپ کو نہیں لگتا امریکہ بالکل ہی بیٹھ جائے گا معاشی لحاظ سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا جو پہلا سوال ہے چین والا، اب کل یہ فواد چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یار وہ وہاں سے چیزیں آ رہی ناقص ہیں، بھائی انہوں نے استعمال کی ہیں، یہ سائنسدان نہیں ہے، وزیر سائنس ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جی آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے کیا کہتے ہیں کہ کھانے کو دانے نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بھڑکے مار رہے ہیں؟ آپ ہاؤ کین یو افورڈ دیز کائنڈ آف تھنگس؟ چین اگر آپ پہ مہربانی کر رہا ہے۔ دوسرے چین سے جو سبق سیکھنا چاہیے کہ ووہان میں انہوں نے زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی، اس کو مارشل لا لگا دیا، ایک قسم کا کرفیو لگا دیا، ایک قسم کا، کیا لوگوں کو بڑی سفرنگ ہونے کی، بڑی گھروں بند کر دیا۔ لیکن اب انہوں نے یہ کام کر کے اس پہ کنٹرول پا لیا۔ ہم چونکہ نیم دروں کی پالیسی جو ہے، ہم ابھی تک اپنے جو انانیت میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے اس معاملے میں معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا انٹر ڈپینڈنس ہے، اگر سندھ جو کچھ بھی کر لے، پنجاب نہ کرے تو اس کا فال آؤٹ باقی ملک میں ہوتا ہے، سندھ اگر کچھ نہ کرے تو اس کا فال آؤٹ پنجاب یا بلوچستان اور باقی صوبوں میں ہوتا ہے۔ اچھا نظامی صاحب، یہ پچھلے 20 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد دنیا بدلی تھی، لیکن وہ جو نیچرل میٹرز تھے یا جو روایات تھیں وہ نہیں بدلی تھیں۔ آپ نے ابھی خود مثال دی، اولمپکس کی بات کی، حج کی بات کی، لیکن کرونا کے بعد تو یہ سب کچھ ہی بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ اکنامک کرائسس بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب اس کی پرچھائیاں سمیٹنے میں دنیا کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ جی وہ تو ایک اور ایشو ہے۔ میں ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جمہوریت اور جمہوری آزادیوں پر اس کرونا وائرس کی سہارا لے کر وہ بعض لوگوں نے، مثلاً جو وہ بول رہے ہیں، ہنگری کے جو وزیر اعظم ہیں، جی انہوں نے ایسی پابندیاں لگا دی وہاں کے کسی کو بغیر پکڑے، وہ ویسے ایک الیکٹڈ آمر ہے، اور وہاں انہوں نے بالکل ہی ناطقہ بند کر دیا عام شہری کا، اور انہوں نے جو ایسی پابندیاں لگائی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جب تک پارلیمنٹ ان کو ریورٹ نہیں کرے گی یہ پوری نہیں ہٹائی نہیں جا سکتی۔ لیکن پارلیمنٹ میں ان کی اپنی میجورٹی، برطانیہ تک میں ایسی پابندیاں لگا دی گئی ہیں جو یہ نہیں پتہ کہ کب ختم ہوگی۔ اسی طرح یہ فلپینز میں یہی حال ہے، اور کئی ملکوں میں۔ خدا کا شکر ہے پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے پروگرام سے فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔